काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मैं सिमी ज़फ़र आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हम जिस किताब का मुताला कर रहे हैं वो है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम शरह नहजुल बलागा, तालीफ़ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी, तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 7। इससे पहले कि बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करूँ, आपको बताती चलूँ कि हम पहले खुतबे की तफसीर और उसकी शरह को मिलकर पढ़ रहे हैं। और जैसा कि आपने इससे पिछली रिकॉर्डिंग में यकीनन सुना होगा और आपको याद भी होगा, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि इस पहले खुतबे को कुल 15 हिस्सों में तकसीम करके उसकी तफसीर और उसकी शरह बयान की गई है। 2 हिस्से हम पढ़ चुके हैं और इस रिकॉर्डिंग के पार्ट 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं खुद तीसरा हिस्सा। और आइए अब बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। ये भी मैं बता दूं कि ये तीसरा हिस्सा जो है हम 2 नशिस्तों में तसल्ली से मुकम्मल करेंगे, क्योंकि इस किताब को पढ़ना, इसकी शरह को और इसकी तफसीर को पढ़ने के लिए इंतहाई सुकून और इत्मीनान से पढ़ना ज़रूरी है। बहुत जल्दी भाग कर पढ़ने से हमें कुछ उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा कि जो हम चाहते हैं। और साथ साथ ये भी है कि जब हम तसल्ली से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हम एब्जॉर्ब भी करेंगे। अब आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ हम कर रहे हैं। तीसरा हिस्सा रीडिंग का पार्ट नंबर 7 और ख़ुतबे का तीसरा हिस्सा। और ये शुरू होता है वमन काला से और ख़त्म होता है ले फ़क देही। और आइए हम तर्जुमा पढ़ते हैं। पहले इन्वर्टेड कॉमा के जिसने ये सवाल उठाया कि वो किस चीज़ में है, उसने उसे किसी के ज़िम्न में करार दे दिया। और जिसने ये कहा कि वो कहाँ मुस्तक़र है, तो गोया उसने इस एक जगह को उससे खाली जाना। उसकी हस्ती हादिस है, हादिस नहीं है। हे अलिफ दाल से उसकी हस्ती हादिस नहीं है और उसका वजूद अदम की तारीकियों से नहीं निकला है। वो हर शय के साथ है लेकिन मिलकर नहीं, और हर शय से अलग है लेकिन जुदाई की बुनियाद पर नहीं। वो फ़ाइल है लेकिन हरकत व आलात के ज़रिए नहीं, और वो उस वक्त भी बसीर था जब काबिल रोयत मखलूक का वजूद ही नहीं था। वो अपनी ज़ात में यगाना व तन्हा है और उसका कोई ऐसा साथी नहीं है जिसे पाकर उसे उन्स व मोहब्बत और खोने की सूरत में इज़्तिराब व परेशानी का एहसास हो। हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं शरह व तफसीर। और इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखिए कि उस जैसी कोई चीज़ नहीं, ये हेडिंग है। और फिर इसके हवाले से तफसीलात कुछ यूँ हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबे के इस हिस्से में चंद नहायत हसास, दकीक और ज़रीफ़ ज़रीफ़ तौहीदी बहसों की जानिब इशारा कर रहे हैं और उन्हें दर्ज झैल 5 नुकात के कालिब में नहायत मुख्तसर इबारात में बयान फरमा रहे हैं। आइए सामीन, अब हम एक एक करके वो 5 नुकात पढ़ते हैं। अव्वल, उसकी ज़ात के लामहदूद होने या दूसरी इबारत में मकान की क़ैद से बाला तर होने को यूँ बयान फरमाया कि वमन काला फ़ीमा फ़क़त ज़म्मन हु। तर्जुमा कि वो लोग ये सवाल करते हैं कि खुदा किस चीज़ में है, उन्होंने उसे मौजूदात के अहाते में तसव्वुर कर लिया। ये हमने खुतबे का पहला हिस्सा यहाँ पर पढ़ा। और फिर साथ ही लिखा है कि लफ्ज़ फ़ी उर्दू अदब में इसका मुतबादिल लफ्ज़ जो है वो है में, यानी कि इसमें उसकी क़ैद उस वक्त लाई जाती है कि जब एक मौजूद चीज़ बतौर ज़र्फ़ किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर समा ले और उस पर अहाता कर ले। जैसा कि इंसान का घर में
ہونا، پھول کا باغ میں ہونا یا گلاب کا پتوں کے درمیان ہونا، جس کا نتیجہ اس کی ذات کا محدود ہونا ہے۔ جیسا کہ ذکر ہو چکا، توحید کے تمام دلائل یہ کہتے ہیں کہ اس کی ذات ہر جہت اور ہر لحاظ سے لامحدود ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سوال کرے کہ علامہ فقد اخلا منہ، تو بریکٹ میں لکھا ہے یعنی کہ اس کا کہ خدا کہاں ہے اور کہاں پر ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ عرش پر، کرسی پر، آسمانوں کی بلندیوں وغیرہ پر، اور پھر اس نے بھی خدا کو محدود شمار کیا، یعنی کہ جو یہ پوچھے کہ خدا کہاں ہے، یہاں لکھا ہے کہ اس نے بھی خدا کو محدود شمار کیا، کیونکہ اس نے دوسرے مقامات کو اس کے وجود سے خالی سمجھا۔ اس بات کا لازمہ بھی یہی بنتا ہے کہ اس کی ذات محدود ہو جو واجب الوجود سے سازگار نہیں۔ اس بنا پر تمام وہ لوگ جو اسے عرش یا آسمانوں کی بلندیوں پر سمجھتے ہیں وہ خالص موحد نہیں ہے۔ میم واو میم پہ پیش ہے، واو پہ زبر ہے، اور ہے دال ہے پہ تشدید بھی ہے اور زیر بھی ہے، تو پھر لکھا ہے موحد نہیں ہیں، اور در حقیقت وہ کسی ایسی مخلوق کی پرستش کرتے ہیں جسے انہوں نے اپنے فکر و خیال میں تخلیق کر لیا ہے اور اس کا نام اللہ رکھ دیا ہے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ چاہے وہ لوگ عوام ہوں یا خواص کے مخصوص لباس میں، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بعض اوقات کچھ ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیہ مبارکہ الرحمن علی العرش استویٰ خدا کا جسمانیت کے لبادے میں عرش پر واقع ہونے کی دلیل ہے۔ یہ سورہ طہ کی آیت نمبر 5 کا ہم نے ذکر کیا یہاں پر کہ واقع ہونے کی دلیل ہے، جبکہ لفظ استوا الف کے نیچے زیر ہے، الف سین تے واو چھوٹی ہے، اس کے اوپر کھڑا الف ہے۔ استوا صرف کسی شے پر سوار ہونے یا بیٹھنے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ کسی شے کی باغ دوڑ ہاتھ میں رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اصولاً استوا علی العرش کی یہ تعبیر تخت سلطنت پر قرار پانے اور اقتدار سنبھالنے کے معنی میں آتی ہے۔ اس کے مقابل اب یہاں پہ لکھا ہے صلی عرشہ، سے ہے اور اس پہ زبر ہے، لام پہ تشدید ہے اور پھر زبر ہے، صلی عرشہ، عین رے شین اور عین پہ زبر ہے، رے پہ جزم ہے، شین اور ہے پہ پیش ہے، تو اس کی تعبیر ہے، لکھا ہے کہ جس کے معنی ہے کہ اس کا تختہ ٹوٹ گیا۔ یہ ایک معروف و مشہور تعبیر ہے جو برسر اقتدار آنے یا حکومت سے کنارہ کشی اختیار کرنے سے کنایا ہے، تخت کے ٹوٹ جانے یا تخت سلطنت پر بیٹھنے کے معنی میں نہیں ہے۔ لہٰذا استوا علی العرش کا مطلب خدا کی حکومت اور حاکمیت کا عرش پر استقرار ہونا ہے۔ بہرحال یہ نہایت سطحی بات ہوگی کہ مذکورہ تعبیر سے خدا کی جسمانیت کا توہم کیا جائے۔ اچھا جی، ہم نے اول پڑھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا نا 5 کہ ہم اس میں 5 نکات ہیں، اول پڑھ لیا، اب ہم دوسرے نقطے کی جانب آ گئے۔ لکھا ہے کہ دوسرے حصے میں خدا کے ازلی ہونے اور ہمیشہ سے ہونے اور اس کے وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہونے کے بارے میں مولا نے فرمایا اس خطبے میں کہ کائن لا ان حدث، وہ ہمیشہ سے تھا اور کسی چیز سے نہیں بنا، اور اسی طرح بعد میں اس کے بعد مولا فرما رہے ہیں اسی خطبے میں کہ موجودن لا ان عدم، کہ وہ ایسا موجود ہے کہ جو عدم سے نہیں نکلا، لہٰذا وہ تمام مخلوقات سے مختلف ہے کیونکہ وہ سب حدوث و عدم، حدوث و عدم کی ہجے کر دیتی ہوں، یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے، ہے پہ پیش ہے، ہے دال واو سے اور واو عین دال میم حدوث و عدم کا سابقہ رکھتی ہیں، گویا یوں کہا جائے کہ وہ سب ماضی میں کبھی نہیں تھیں اور بعد میں بنی ہیں، مگر واحد ایسا وجود جس کا کوئی سابقہ عدم نہیں ہے وہ اللہ ہی کی ذات پاک ہے۔ اب یہاں پہ ایک ورڈ ہے کائن، کاف الف حمزہ نون، یہ خطبے میں جو استعمال ہوا ہے ورڈ لکھا ہے کائن اور موجود کا مفہوم مخلوق کی صفات اور سابقہ عدم کو واضح کیے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک پورا پیراگراف ہے جو کہ حاشیے میں موجود ہے، اس بات کو پڑھنے کے لیے ہمیں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم پہلے اس کو پڑھ لیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ بعض شارحین نہج البلاغہ نے مندرجہ بالا 2 جملوں کو ایک مطلب اور مفہوم پر 2 عبارات شمار کیا ہے۔ ابن ابی الحدید نے جملہ اول کائن لا ان حدث کو
عدم حدوث زمانی، جبکہ جملہ دوم یعنی موجود لا ان عدم کو عدم حدوث ذاتی شمار کیا ہے۔ یعنی پہلے جملے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کے لیے کوئی ایسا زمانہ تھا ہی نہیں جب وہ حادث ہوا ہو، اور دوسرے جملے میں زمانے سے قطع نظر یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی ذات میں حدوث نہیں ہے، دال واو سے حدوث نہیں ہے، بلکہ وہ واجب الوجود ہے۔ ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، ابھی ہم حاشیے میں پڑھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ جبکہ دوسرے شارحین نے اس کے برعکس بیان کیا ہے، یعنی پہلا جملہ حدوث ذات کی نفی ہے اور دوسرا جملہ حدوث زمانی کی نفی ہے۔ اب اس کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127۔ پھر لکھا ہے البتہ ان دونوں پر کوئی تسلی بخش دلیل نہیں ہے، کیونکہ حدوث کا لفظ معمولاً حدوث زمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ حدوث ذاتی پر بھی اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ عدم عین دال میم عدم کا لفظ معمولاً عدم زمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ عدم ذاتی پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں جملوں کو ایک دوسرے کے لیے تاکید کہا جائے تو بہتر ہے، یعنی دونوں جملے حدوث زمانی و ذاتی کی نفی کر رہے ہیں، گویا حدوث و عدم ذات اور زمان دونوں لحاظ سے اللہ کے لیے قابل تصور نہیں ہیں۔ یہ حاشیے میں ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اول اور دوم پڑھنے کے بعد تیسرے سوم کی طرف آگے ہیں۔ لکھا ہے کہ اگلے جملے میں نہایت ہی لطیف انداز سے مخلوقات کا خالق سے گویا ممکن الوجود کا واجب الوجود سے تعلق بیان فرمایا ہے۔ مولانا نے خطبے میں لکھا ہے کہ مع کل شیء لا بمقارنۃ وغیر کل شیء لا بموضعیۃ، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے مگر ایسا نہیں کہ اس کا ہم نشین اور مثل بن جائے، اور ہر چیز کا غیر ہے مگر اس طرح نہیں کہ اس سے بیگانہ اور جدا ہو جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے بہت سے لوگ، حتیٰ کہ بہت سے دانشور حضرات اور فلسفی بھی خدا اور موجودات کے رابطے کو دو مستقل وجودوں کا ایک دوسرے سے رابطہ سمجھتے ہیں، جن میں سے ایک مخلوق اور دوسرا خالق ہے، جیسا کہ ایک بڑا سا شعلہ ہو اور اس سے ایک چھوٹی سی شمع جلائی جائے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ مخلوق اور خالق کا آپس میں فرق کسی کمزور اور طاقتور وجود کا فرق رکھنا نہیں ہے، بلکہ ہر جہت اور ہر لحاظ سے ایک مستقل وجود کا ایک وابستہ اور محتاج وجود کا فرق ہے۔ تمام عالم ہستی اس سے وابستہ ہے اور لمحہ بلمحہ اس سے نور وجود حاصل کرتا ہے۔ خداوند عالم اس عالم ہستی سے جدا بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود موجودات عالم بھی نہیں ہے۔ اور اب یہاں پر ان بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ وحدت وجود اور موجود کے قائل حضرات نے صوفیہ سے یہ نظریہ لیا ہے، یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے جبکہ حقیقی توحید اس حقیقت کو درک کرنے سے مشروط ہے۔ ایک مثال سے بات واضح ہوگی، اگرچہ یہ مثال بھی ناقص ہے کہ سورج کی روشنی اور دھوپ کا وجود، اگرچہ روشنی سورج سے الگ شے ہے مگر اسی سے وابستہ اور جڑی ہوئی ہے، یعنی غیر تو ہے مگر اس کا غیر ہونا بیگانہ اور جدا ہونے یا اپنا الگ اور مستقل وجود رکھنے کے معنی میں نہیں ہے، گویا اس کے ساتھ بھی ہے اور اسے ایک جسم بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بے شک اس عالم کے موجودات کا اس ذات پاک سے وابستہ اور جڑا ہوا ہونا اس سے بھی زیادہ نزدیک اور مضبوط ہے، اور در حقیقت اس سے زیادہ بہتر مثال پیش کرنا نہایت مشکل ہے، جو اس جہان میں وابستگی اور استقلال، یعنی استقلال کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے کہ وحدت در کثرت بریکٹ کلوز ہو گیا، استقلال کو بیان کرتی ہو۔ اگرچہ اوپر بیان کی گئی مثالیں یا انسان کے ذہن کے تصورات جو اس کی روح سے وابستہ ہیں مگر اس روح سے جدا بھی ہیں، کسی حد تک موضوع کو واضح کر دیتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے غور کیجئے۔ اور اب آئیے، اب ہم آگے ہیں اگلا یعنی چہارم پوائنٹ پر۔ لکھا ہے کہ اگلے جملے میں اس ذات پاک کی ایک اور صفت کی جانب مولا اشارہ فرماتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ فاعل لا بمعنی الحرکات آلاتی، لکھا ہے کہ وہ کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ فاعل لا بمعانی الحرکات والآلاتی،
مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ حرکات یا آلات کے ذریعے کام انجام دیتا ہے. اور اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اب لکھا ہے تفصیل میں کہ ہم روزمرہ کی گفتگو میں عام طور پر کام کرنے والا اور فاعل کا لفظ اس پر صادق آتا ہے، اور جو اپنے ہاتھ پاؤں، سر، گردن اور دیگر اعضائے بدن کے استعمال سے کوئی کام انجام دے. اور جہاں تک انسان اور تمام جانداروں کی قدرت کی بات ہے تو وہ انجام افعال میں محدود ہے، یعنی انسان کو اوزار اور آلات کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ہتھوڑے سے کیل ٹھونکتا ہے، آری سے لکڑی کاٹتا ہے اور نفیس اور ظریف آلات کار سے چھوٹے چھوٹے ذرات کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، اور بلڈوزر اور کرین کے ذریعے بھاری سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیتا ہے. یہ سب جسم اور جسمانیت کے آثار ہیں. جہاں تک خدا کا معاملہ ہے تو اس کا نہ کوئی جسم ہے نہ حد ہے جس کے دائرے میں وہ محدود ہو. اس کا فاعل ہونا ہرگز کسی حرکت کے انجام دینے کے مطلب میں نہیں، اور وہ اپنی لامحدود قدرت کی وجہ سے آلات و وسائل کا محتاج نہیں ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ خدا اس وقت سے فاعل ہے جب کسی آلے کا وجود ہی نہیں تھا. اگر اسے آلات کی ضرورت ہوتی تو وہ پہلے خلق کی ہوئی اشیاء کو بھی خلق نہ کر پاتا. جی ہاں، وہ ایک چشم زدن میں یا ایک لمحے یا پھر اس سے بھی کم تر وقت میں صرف ایک ارادے اور ایک کن کے حکم سے تمام عالم ہستی کو ایجاد یا ختم کر سکتا ہے، یا بتدریج جس چیز کو جتنی مدت میں خلق فرمانا چاہے اسے اتنی مدت میں وجود میں لا سکتا ہے. تو اس پر توجہ رکھنی چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فاعل ہے تو اس کی فاعلیت کر سکنے کی صلاحیت کو اپنی ذات پر قیاس نہ کریں اور اسے آلات و حرکات کا محتاج نہ بنائیں. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا فرشتے یعنی کہ کام انجام دینے والے نہیں رکھتا. وہ بہت سے کاموں کو اسباب کے ذریعے سے انجام دیتا ہے اور انہیں وجود بخشتا ہے. یعنی کہ خدا کا ارادہ ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہے. اور اب یہاں پر اب ہم پانچویں یعنی اگلے جملے کے اوپر آ گئے. مولا کے جو یہ خطبہ ہے اس کا جو 5واں حصہ ہے اور آخری حصہ ہے، اس میں اگلے جملے میں اب ہم میں لکھا ہے کہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں، ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں، ویسے تو ہم چلیے عربی بھی پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے کہ بصیرن اذ لا منظور الیہ من خلقہ، وہ دیکھنے والا ہے اس وقت سے جب کوئی دکھائی دینے والی شے بھی وجود نہیں رکھتی تھی. انورٹڈ کاما یا کلوز ہو گیا. اب اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ لفظ بصیر یعنی دیکھنے والا اسے لفظ بصر کے مادے سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے آنکھ، مگر یہ خدا بند عالم کے بارے میں ہرگز اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے الفاظ میں ایسا مجاز ہے جو حقیقت سے بالاتر ہے. خدا کا بصیر ہونا یعنی تمام دیکھنے میں آنے والی اشیاء سے آگاہ ہونا، حتیٰ کہ دیکھنے میں آنے والی اشیاء کی خلقت سے پہلے بھی بصیر تھا. لہٰذا اس کا بصیر ہونا اس کے بے انتہا علم کی طرف اشارہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ علم خدا ازلی ہے. موضوع کے آخری جملے میں حضرت علی علیہ السلام اس ذات کا کسی بھی طرح کے مونس و غمخوار کے وجود سے بے نیاز ہونا بیان فرماتے ہیں. اور مولا کے خطبے ہی کا یہ حصہ ہے اور ترجمہ ہے کہ وہ تنہا ہے کیونکہ کوئی ایسا نہیں جو اس کا مونس ہو اور وہ اس کے نہ ہونے پر وحشت زدہ ہو جائے. تو یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. اس جملے کا لکھا ہے، اس کی وضاحت یوں ہے کہ انسان اور دوسری زندہ مخلوقات کی قدرت کم اور محدود ہے، لہٰذا وہ اپنے تمام فائدے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ ہی تمام نقصانات کو دور کر سکتے ہیں. تو ایسے میں وہ اپنے جیسے یا بعض اوقات اپنی نوع کے علاوہ کسی اور مخلوق سے مدد لینے کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ اپنے ساتھ پیش آنے والے خطروں کو ٹال کر سکون اور امن کا احساس حاصل کر سکیں. اسی وجہ سے انسان کے لیے تنہائی وحشتناک اور دوسرے افراد کا اس کے پاس ہونا آرام بخش ہے، خاص طور پر خطروں، آفات و بلیات اور بیماریوں کے وقت. بعض اوقات یہ محدود فکر انسان خدا کو اپنے آپ سے قیاس کرتا ہے اور تعجب کرتا ہے کہ
کہ وہ مخلوقات سے پہلے تنہا تھا کیونکہ اس کا کوئی انیس و مونس نہیں ہے، اور اس تنہائی کے باوجود وہ پرسکون کیسے ہے؟ یہ انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ ایک لامتناہی وجود ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہے کہ مدد لے، اور نہ کسی دشمن سے اسے کوئی خوف ہے جس کی وجہ سے اسے کسی اور سے مدد مانگنی پڑے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے، نہ کوئی اس جیسا جس کو وہ اپنا مونس بنائے۔ اسی دلیل پر وہ متوحد یعنی کہ ہمدم و مونس کے بغیر ہے اور رہے گا۔ یہاں متوحد کا لفظ واحد اور احد کے مفہوم کے علاوہ استعمال ہوا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے خطبے کے پہلے خطبے کے تیسرا حصہ جو ہے اس کو آدھا پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد اس خطبے کے حوالے سے نکات دیے گئے ہیں اس کے، اور اس نکات کو بھی ہم اگر ابھی پڑھ لیں گے تو وہ ہم پورا پڑھ نہیں پائیں گے، اور جیسے میں نے کہا نا، مجھے گھبراہٹ میں اس کتاب کو بالکل نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پہلے ہم نہج البلاغہ کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم نے ہمت کی، آغاز کیا اور اس کو مکمل کیا، لیکن وہ ترجمہ پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ اس کی تفسیر اور اس کی شرح جب تک ہم نہیں پڑھیں گے تب تک ہم شاید اس کی تہ تک نہ پہنچ سکیں۔ تہ تک پہنچنا تو ابھی بھی بہت مشکل ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو سمجھیں گے، اور جب سمجھنے کا آغاز ہوگا تو پھر آہستہ آہستہ ہم تیرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے وہ ایک ریکارڈنگ کو کم از کم 1-2 دفعہ تو ضرور سنیے، کیونکہ جب تک ہم کئی بار نہیں سنیں گے ہم اس کلام کو سمجھنے کی اپنے اندر صلاحیت جو ہے وہ اندر سے ہمیں نکالنی ہوگی، تو جب ہم جب تک نہیں سنیں گے تو وہ پھر وہ صلاحیت بیدار نہیں ہوگی۔ میں یہ اپنی فیلنگز بیان کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار، مجھ سے زیادہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے شعور رکھتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ کی ریڈنگ میں بھی سمجھ جائیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ میں کئی بار جو آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈ کرنے سے پہلے میں اس کو پہلے ایک دفعہ پڑھتی ہوں۔ تو اب اس پوائنٹ پر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور اگلا پارٹ یعنی کہ پارٹ نمبر 8 میں ہم یہی خطبہ یعنی جو خطبہ نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ہم یہ تیسرا حصہ یعنی اس کو کل 15 حصوں میں بانٹا گیا ہے اس خطبے کو، یہ سب سے یعنی کافی بڑا خطبہ ہے، تو اس حوالے سے اب ہم اس خطبے کے تیسرے حصے کو ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ہم باقی پوائنٹس کیا پڑھیں گے، اس میں جو اس کے حوالے سے نکات دیے گئے ہیں، اور وہ نکات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں، اور اس کو سمجھیں گے، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔